اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। रमज़ान का बाबरकत महीना जिसके लिए हम आज उसकी बरकतें समेटने के लिए यहाँ बैठे हैं। नो डाउट ये शाबान का महीना है और चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह रमज़ान अल मुबारक का बासआदत और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सेहत के साथ, आफियत के साथ, खैर के साथ, रहमतों और करम के नुज़ूल के साथ इंशाल्लाह हमें रमज़ान में एंटर होने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत आयत गवाही देती है रमज़ान की इम्पोर्टेंस पर। कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो क्यों फर्ज किए गए हैं तुम पर ये रोजे? इसलिए ताकि तुम तकवा हासिल करो। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हें क्या हासिल हो? तुम्हें तकवा हासिल हो। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को बनाया, वही उसका राज़िक है। उसने इंसान की जरूरियात पूरी करने के लिए आसमान से रिज़्क के साथ साथ हर तरह की हदायत और इंस्ट्रक्शंस भेजी, उतारी, नाजिल की, ताकि उसकी मखलूक की जिंदगी के हर मामले में रहनुमाई मखलूक को मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए। तो खालिक कायनात में हमें ये भी बताया कि जिन और इंस को मैंने पैदा किस लिए किया? अपनी इबादत के लिए। और इस मकसद के हुसूल के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारी तरफ पैगंबर भेजे और उनके जरिए इंसान को अपनी इबादत के सारे प्रैक्टिकल वेज, मेथड और प्रोसेस समझा दिए कि अमली इबादत के तरीके ये हैं। आखिरी पैगंबर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दीन को मुकम्मल फरमाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मामले में, चाहे वो कैसी ही इबादत हो या कैसे ही मामलात हो, उन सब में बेहतरीन मेयार कायम करके हमें दिया है। बेहतरीन मेयार कायम करके दिखाया है कि हाउ टू डू दिस एंड दैट। कोई एक कोना नहीं है हमारी जिंदगी का जो गाइडेंस से खाली हो। अब इबादत में आ जाती हैं नमाज, रोजा, हज और ज़कात की अदायगी का जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुक्म दिया, क्योंकि ये अरकान इस्लाम जो पांच हैं उस पर मबनी है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को देखते जाएंगे। तो जहाँ नमाज रोजाना की इबादत है हमारी, कि पांच वक्त की नमाज इंसान पर फर्ज है, इसी तरह से रोजा जो है वो सालाना इबादत है। इसलिए रमजान अल मुबारक के महीने का इंतखाब किया गया और इसको तमाम महीनों पर इसी वजह से अफजीलियत हासिल है। अब माह सियाम या रमदानुल मुबारक सिर्फ कुरान का महीना ही नहीं है, ये अल्लाह ताला की खास रहमतों और बरकतों को समेटने का महीना है। सब्र का महीना है, रिज़्क की फराखी का महीना है, एक दूसरे से खैर खाही का महीना है, एक दूसरे के साथ वेल विशर जो बिहेवियर होता है इंसान का, वो इख्तियार करने का महीना है। जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी है इसमें, जहन्नम से आजादी की खुशखबरी है। तो माह सियाम, ये रमजानुल मुबारक सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए क्या लेकर आता है? जिक्र भी और फिक्र भी, तस्बीह भी और तहलील भी, तिलावत भी और नवाफिल भी, सदका हो या खैरात हो, हर किस्म की इबादत का ये आलमी मौसम बहार है, जिसे दुनिया का हर मुसलमान अपने अपने तब ईमान और तकवे के मुताबिक समेटता है। जितना जिसमें ईमान होगा, जितना जिसमें तकवा होगा, वो उसके दिल को उतना ही सुकून और ठंडक जो है इस महीने में मिलेगा। तो इबादत के इस सारे इह्तमाम का मकसद क्या है? जो मैंने शुरू में अर्ज कर दिया कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं, इस तरह फर्ज किए गए हैं कि जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम क्या बन जाओ? तुम मुत्तकी बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे का मकसद भी बयान फरमा दिया हमारे सामने
کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ دار فحش باتیں نہ کرے، کوئی کسی قسم کا بےہودہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس کے اپوزٹ پہ کسی قسم کے نیگیٹو بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ مسلمان کیا کرے؟ وہ اس کو جواباً صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ کوئی بھی شخص کتنا ہی نیگیٹو جو ہے وہ بیہیویئر اڈاپٹ کرے، گالی گلوچ پر اتر آئے، لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، بس جواب میں اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور بے شک نیکی کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ مسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اب یہ حدیث واقعی ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ برائیاں کیا اہمیت رکھتی ہیں، کس چیز کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اسے ہم بڑے آرام سے ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ برائیاں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ خاص مہینہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے مقصد کو مد نظر رکھا جائے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ تقوی اختیار کرنے کی بات کی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی ہم پہ خاص رحمت فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے کہ شیاطین کو بھی جھکڑ دیا جاتا ہے اس مہینے میں، تاکہ جو شخص گناہوں سے رکنا اور بچنا چاہتا ہو اسے کوئی بھی رکاوٹ محسوس نہ ہو، کوئی ہرڈل اس کے راستے میں نہ آئے، کوئی آبسٹیکل کا سامنا اسے کرنا نہ پڑے، اس کے لیے آسان ہو جائے نیکی پر عمل کرنا اور برائی سے بچنا۔ تو بیسیکلی ریالٹی یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مقدس مہینے میں تھوڑی سی کوشش، جسٹ اے لٹل بٹ ایفرٹ اور ارادہ کرنے سے ہر انسان کی طبیعت نیکی کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ نہ صرف نیکی کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتی ہے، بلکہ گناہوں سے بچنے پر بھی آمادہ ہو جاتی ہے۔ جس نے مہینہ بھر دن کے اوقات میں کھانا پینا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور اپنے گزشتہ گناہوں پر اسے احساس ندامت ہوا، ساتھ ساتھ اس نے توبہ استغفار کو نہیں چھوڑا اور آئندہ کے لیے ہر قسم سے جو گناہ ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کے لیے اس نے ڈٹرمینیشن کے ساتھ ارادہ کیا کہ اب میں پرسسٹنٹ رہوں گا یا رہوں گی کہ گناہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے گویا روزے کے تمام پرپس، تمام آبجیکٹیوز اور تمام مقاصد اچیو کر لیے اور اس پیارے مہینے کی برکتوں کو اس نے پا لیا۔ تو یہ جی بہت ہی برکتوں والا اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ جس طرح دنوں میں جمعہ کا دن جو ہے وہ سید الایام ہے، اسی طرح مطلب کہ تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ، اسی طرح مہینوں میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان المبارک، ٹھیک ہے۔ تمام دنوں میں جیسے جمعہ کا دن لیڈر ہے، اسی طرح سے تمام مہینوں میں جو 12 مہینے ہیں ان میں رمضان کا جو مہینہ ہے وہ مبارک مہینہ سید الشہور ہے، کیا ہے؟ سردار ہے باقی مہینوں کا۔ تو استقبال رمضان جو ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کا جو اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں گرمی اور تپش اور حرارت
زیادہ ہوتی ہے۔ تو عموماً جو کیمل ہوتے ہیں نا، جو اونٹنیوں کے بچے ہوتے ہیں، جب ریگستان میں واک کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو ان کے پاؤں نیچے سے جلنے لگتے ہیں، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ یا بعض کے اکارڈنگ اسے اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ عموماً روزہ جو آتا ہے وہ ایسے مہینوں میں آتا ہے جن مہینوں میں گرمی اور پیاس اور بھوک کی شدت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، اور اس میں ہی بعض کے اکارڈنگ اس وجہ سے کہ رمضان میں انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اور اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو رمد کر دیتا ہے، را میم داد مطلب کہ جلا دیتا ہے۔ تو اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں اپنی مقدس کتاب کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا، جس مہینے کو چوز کیا، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اس دعا میں تھوڑا سا ضعف ملتا ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک جو ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں بس ذکر کر دوں گی اس کا، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ اس کے پیچھے جو ہے سالڈ دلائل نہیں ملتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا کرتے کہ اے اللہ تو رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت ڈال اور تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی 2 مہینے پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کا انتظار ہوتا تھا۔ ابھی رجب کا چاند دیکھا ہے، رجب کا پورا مہینہ گزرے گا، شعبان گزرے گا، پھر رمضان آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے تھے۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کی روایات میں ضعف ملتا ہے، حدیث کی جو حالت ہے اتنی زیادہ وہ سٹرونگ نہیں ہے، اور اس میں جو اس کے علاوہ مینلی دلائل ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام کو جب رمضان نصیب ہو جایا کرتا تھا، 6 مہینے تک تو وہ شکر ہی ادا کرتے رہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور اگلے جو 6 مہینے تھے اس خواہش میں اور اس دعا میں گزرتے تھے کہ یا اللہ صحت و عافیت اور خیر و برکت کے ساتھ دوبارہ رمضان نصیب فرما۔ ٹھیک، تو اگر اس سے اخذ بھی کیا جائے کہ یہ جو دعا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یا اس میں ذوق پایا جا رہا ہے، بس ہمیں اس میں سے مین چیز جو اٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان آنے والا ہے، اس میں نیکی کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس مہینے تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا، اور بہترین سے بہترین طریقے کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما، اور پھر اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔ جو بھی صحابہ تھے، صالحین تھے، اس مہینے کی آمد سے پہلے پہلے اس مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے۔ تو جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا استقبال رمضان، جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو استقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب عربک لینگویج میں اگر دیکھا جائے تو کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو مہمان کو جو ہے خوش آمدید کرنے کے لیے کہا جاتا ہے مرحبا، اور مرحبا کہنے کے لیے ایک لفظ خاص استعمال ہوتا ہے مرحبا بکم، اسی طرح سے اہلن و سہلن بھی بولا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا آنا بابرکت ہو، باسعادت ہو، اور تمہارے آنے پہ مجھے خوشی ملی ہے، اٹس اے سورس آف پلیئر فار می۔ تو عرب کے لوگ یہ جملہ کہتے ہیں مرحب، یہ روحابا سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یوزلی کشادگی۔ تو یعنی انسان یہ جملہ کہتا ہے کہ تمہارے آنے پر میرا دل بہت خوش ہوا ہے، اسے ایک الگ ہی راحت اور فرحت نصیب ہو رہی ہے، میرا دل کسی لحاظ سے تنگ نہیں ہو رہا۔ تو جو واقعی میں ایک پکا سچا مومن ہے نا، مسلمان ہے، اس کی رمضان کی آمد پر، مسلمان کا رمضان کی آمد پر دل سے اس طرح سے خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تقوی بھی اچیو کرے، وہ چاہتا ہے رمضان کی برکتیں بھی سمیٹے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیوں توفیق نہیں دے گا؟
بس بات یہ ہے کہ ہم دعا ضرور مانگے، کوشش بھی کریں، باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو بابرکت مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے، یہ کوئی انسان تو ہے نہیں جس کا ہم نے اٹھ کے کھڑے ہو کے تواضع کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ استقبال کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلی چیز جو رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، پریپریشن کرنی ہے۔ جتنی بھی ضروریات ہیں انسان وہ شعبان کے مہینے میں اپنی وہ ٹو ڈو لسٹ اینڈ ٹو بائی لسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر، مجھے یہ چیزیں چاہیے جو رمضان کے مہینے میں میرے گھر میں یوز ہوں گی۔ وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کچن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ لانڈری سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور سو ایٹ سو آن، جس لحاظ سے بھی اس کو چاہیے وہ رمضان کے مہینے کی تیاری ایڈوانس میں کرے، ٹھیک، تو تاکہ وہ رمضان کے مہینے میں عبادت پر پورا فوکس کر سکے۔ تو رمضان کے مہینے میں انسان کو جتنی چیزیں خریدنے کی ضرورت ہو، جتنی اسے چاہیے کہ جتنی اشیاء مجھے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ کیا کرے؟ وہ شعبان کے آخری ایام سے پہلے پہلے ان کو خرید لے، تاکہ رمضان کا پورا مہینہ عبادت میں گزرے۔ اس طرح سے عید بھی ظاہری سی بات ہے کہ آخری عشرے کے بعد آ جاتی ہے، انسان کو لباس خریدنا ہے، جوتے خریدنے ہیں، ضرورت کی جو بھی اشیاء خریدنی ہے وہ شعبان کے دنوں میں خرید لیں، تاکہ رمضان کا پورا مہینہ جو برکت والا ہے وہ عبادت میں گزرے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے عموماً رمضان کا جو سب سے آخری عشرہ، جو جتنا زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ بابرکت اور باسعادت، جس میں آپ کو اور مجھے، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ تاک راتیں آتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، مطلب 21، 23، 25، 27 اینڈ 29، عموماً یہ راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، خریداریاں کی جاتی ہیں، نہ نماز مغرب کا ہوش ہوتا ہے اور نہ نماز عشاء کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو فرض نمازیں ہیں، نہ تراویح کی نماز، نہ تہجد، نہ عبادت، اور بسا اوقات رمضان کے وہ ایام جو بازاروں میں گزرتے ہیں تو آپ اور میں اچھے سے جانتے ہیں کہ غیر محرموں پہ نگاہیں بھی پڑتی ہیں، بد نظری بھی ہوتی ہے، بازار میں پھر آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، فحش قسم کے مذاق بھی چلتے ہیں۔ تو جو انسان نے محنت کی ہوتی ہے پورے رمضان میں، وہ ضائع ہوتی ہے۔ تو رمضان کا استقبال یہ ہے کہ جتنی رمضان کی ضروریات ہیں انسان اسے شعبان میں پورا کر لے، تاکہ یہ مہینہ اس کا مکمل عبادت اور فوکس کے ساتھ گزرے۔ 11 مہینے انسان اپنے کام کاج میں لگاتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ 11 مہینے دیے ہیں، جو کرو جیسے چاہو کرو، بس دین کے دائرہ کار میں رہ کے کرو، لیکن صرف ایک مہینہ ہم اللہ کے لیے کیا وقف نہیں کر سکتے؟ یہ تو ہے خریداری کے حوالے سے۔ ظاہر ہے انسان ہے، ہمیں چیزیں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، حلال روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، کھاؤ پیو اور اسے انجوائے کرو، لیکن حلال۔ اب بات یہ ہے کہ عبادات اس مہینے میں کون سی اہم ہیں جنہیں مد نظر رکھنا ہے، جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوکس کیا، ہمارے لیے گائیڈنس موجود ہے۔ تو اس میں سب سے جو اہم عبادت ہے، سب سے پہلے نمبر پر ڈیفینیٹلی وہ تو روزہ ہے، جیسے کہ ہم نے آغاز کیا کہ یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا کرو؟ تم بھی پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ فرض کیا گیا ہے، اس لیے اب کوئی کہے جی کہ میں بیمار ہوں، معمولی سی تکلیف ہو، لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ سیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اور آپ، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں میں بھی اس کا شوق اجاگر کریں، اور اپنے عزیز و اقارب میں بھی اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کریں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی تکالیف پر جو ہے روزہ چھوڑ دینا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، یا پھر پیٹ درد ہے یا بخار ہے، یہ وہ تکلیفیں ہیں جو اتنی زیادہ نہیں ہیں، جو ناقابل برداشت ہوں، اس لیے ان معمولی تکلیفوں کی وجہ سے روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں حدیث میں آتا ہے مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا
ساری عمر بھی وہ روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان کے مہینے کی جو برکات ہیں وہ عام مہینوں میں نہیں مل سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا، یعنی یہ ایسی عبادت نہیں ہے جو صرف ہم پر لاگو ہو گئی ہے، ہم سے پہلے جو لوگ ہیں ان پر بھی کی گئی تھی، بلکہ یہ عبادت پہلی شریعتوں میں بھی تھی اور اس شریعت میں بھی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا یہاں اسلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ یا ایوہ الناس کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا، یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے میرے ایمان والے بندو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سے خطاب کیا ہے؟ مسلمانوں سے کیا ہے، ان کو ایڈریس کیا ہے کہ مطلب کہ کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی مجوسی کو، کسی مشرک کو یہ خطاب نہیں کیا جا رہا، یہ مجھے اور آپ کو کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم سب کو خطاب ہے، اے میرے ایمان والے بندو، میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اور اس خطاب میں، اس اسلوب میں کس قدر محبت ہے، کتنی چاشنی ہے، کتنی مٹھاس ہے، کتنی سویٹنس ہے کہ اے میرے پر ایمان لانے والو، جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، تو میں نے تم پر فرض کیا ہے کیا؟ روزہ۔ اور مطلب یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیوں فرض ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم بھی تو پھر پیار سے سوال کرتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے روزہ رکھنے سے انسان کی زندگی میں سب سے جو پہلی چیز اچیو ہوتی ہے وہ ہے تقوی، اور انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان کا پیٹ جتنا سیر ہوتا ہے نا، اتنا وہ گناہوں کی طرف آتا ہے۔ جتنا اس کو بھوک کی حالت ستاتی ہے، وہ بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، اتنا اس میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ Basically, the fasting is increasing the taqwa level in human beings, especially in Muslims. تو اب ایک آدمی بھوک کی حالت میں ہے، اسے صرف یہی طلب ہے کہ افطاری کا وقت ہو، میں پانی کے چند گھونٹ پی لوں، میں کچھ کھا لوں، تو پھر نہ خواہشات جنم لیتی ہیں، نہ شہوتیں ہوتی ہیں، نہ غیروں کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اس لیے روزے سے زندگی میں کیا آتا ہے؟ تقوی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، الصوم روزہ بھی میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ مطلب کہ روزہ وہ عبادت ہے خاص طور پر کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ اتنی خوبصورت صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور عبادت کے لیے یہ نہیں کہا، یہ خاص اور خاص روزے کے لیے کہا گیا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے لیے یہ فرمایا ہے۔ تو رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مومن کے لیے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کتنا ہی غریب سے غریب انسان کیوں نہ ہو، افطاری کے وقت اس کا دسترخوان بھی اللہ تعالیٰ بھر ہی دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ اس کے لیے روزی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ حالانکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپینڈیچرز، اخراجات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر کچھ ممالک میں تو یہ ہے نا کہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، رمضان سے پہلے ہی چیزوں کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو تمام چیزوں کی قیمتیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کیسے آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کاموں سے بچائے، کیونکہ اتنا بابرکت مہینہ اور اتنے شوق کی پر چیزوں کو بڑھاتے ہیں، پھر بھی اللہ غریب کے دسترخوان کو وسیع رکھتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک مسلمان کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ روزہ وہ عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ تو پہلا کام تو ہمارا اس ماہ مبارک کو لے کر یہ ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، کوئی روزہ ہم سے چھوٹے نہ۔ صالحین میں سے تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ پورا پورا سال وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس میں ہمیں بہت ساری معمولات کی جو ہے تعلیم ملتی ہے کہ انہوں نے اتنا روزوں کا اہتمام کیا، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہماری جنریشن میں آہستہ آہستہ یہ چیز ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنا لوگوں کو مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی پختہ ارادہ کرے، اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
تو سب سے ضروری بات یہ کہ اس ماہ مبارک میں روزوں کا اہتمام ہو، جو فرسٹ اینڈ فورموسٹ کنڈیشن اس کی ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام بھی ہونا چاہیے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے جسے ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں بہت زیادہ بے ادبی سے پیش آتے ہیں، اعلانیہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کئی جگہوں پہ دیکھا بھی گیا ہے۔ تو مسلمانوں کے سامنے کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، آج کے مسلمان کو تھوڑا اس لحاظ سے ایمان کی کمزوری لاحق ہے۔ تو روزہ رکھنے کی ایک تو توفیق نہیں، اور دوسرا پھر یہ کہ روزے کی بے احترامی، کے رمضان کے مہینے کی سریعام بے احترامی، یہ بھی غلط بات ہے کہ سب کے سامنے کھایا پیا جائے۔ کوئی تو کہتا ہے کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس مہینے کا کوئی ادب اور احترام تو ہے نا جسے ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے احترامی پسند نہیں ہے۔ بسا اوقات اللہ احترام کی وجہ سے انسان کو ایسے ایمان کی بھی توفیق دیتا ہے، مغفرت بھی کر دیتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ ایک واقعہ ہے، اس کو مینشن کرنا چاہوں گی، یہ نزہت البساتین میں سے ہے۔ اس میں یہ کہ ایک مجوسی، یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سورس آف موٹیویشن ہے یہ، ٹھیک۔ ہم اپنے بچوں کو بھی راغب کرتے ہیں، اپنے فرینڈس کو اپنے سرکل میں دیکھتے ہیں، تو کچھ چیزیں جو ہیں ایز اے سٹوری وہ ہمارے لیے ایبزارب کرنا ان کو زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ ایک مجوسی کا گھرانہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، علاقہ تو بیسیکلی وہ مسلمانوں کا تھا، اس میں ایک مجوسی بھی رہتا تھا، تو اس کا پورا گھرانہ تھا وہاں پر۔ تو جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس مجوسی شخص نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا، ٹھیک ہے، جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس مجوسی شخص نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی جب مسلمانوں کے علاقے میں باہر نکلو گے، کسی نے کھانا پینا نہیں ہے، کسی کو اگر کھانے پینے کی حاجت ہوگی تو وہ گھر میں آ کر کھائے پیے۔ تو مسلمانوں کے سامنے، ان کے بازار میں، ان کی سڑکوں پر، ان کے میدانوں میں کچھ نہیں کھانا۔ یہ ان کا بابرکت مہینہ ہے، روزے والا مہینہ ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے مسلمانوں کے بازار میں وہ کھڑا نا کھا رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، تو بیٹے کو اس نے پھر دو تھپڑ رسید کر دیے۔ اس نے غصہ کیا، اسے گھر لایا، اسے وارننگ دی، تنبیہ کی باقاعدہ کہ میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں کہ یہ مسلمانوں کا بابرکت مہینہ ہے۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اس کے پڑوسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ یہ مجوسی جنت میں گھوم رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خوبصورت لباس پہنایا ہوا ہے، تو جنت کے ناز و نعام میں یہ پل رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تو غیر مسلم تھا، مطلب کہ تم تو نان مسلم تھے، تو جنت تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بنائی ہی مسلمانوں کے لیے ہے، تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ اس مجوسی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے جو رمضان کا احترام کیا تھا نا، اور اپنے بچے کو اس طرح سے دو تھپڑ رسید کر دیے تھے، اور غصہ بھی کیا تھا ریگارڈنگ کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے اور تم سرے عام کھا رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس احترام کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موت سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور اس احترام رمضان میں اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو جب ایک کافر رمضان کا احترام کرے، اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے تو پھر بطریق اولا لازم ہے نا کہ وہ رمضان کا احترام کریں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے، یہ پانچ جو ہماری عبادتیں ہیں خاص، ان میں یہ لازم ہے، یہ بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض کیا، مطلب اسلام کی پانچ بنیادی جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اسے بخاری اور مسلم دونوں میں مینشن کیا گیا ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہم نے اس مہینے کا احترام کرنا ہے، جہاں احترام میں کھانا پینا میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا، اس کے باوجود مزید چیزیں بھی ہیں، مطلب کہ میوزک سے اوائڈ کیا جائے،
इस महीने में जिस कदर मुमकिन हो टेप रिकॉर्डर, म्यूजिक, इन चीजों को अवॉइड किया जाए। म्यूजिक लगाकर अपनी गाड़ियों में, रिक्शों में, दुकानों में, होटल्स में, कहीं पर भी ना म्यूजिक का यूज ना किया जाए। अब इसमें होता ये है कि अगर कोई मना करे तो कहते हैं कि हम जाने जी, हम जाने और अल्लाह जाने। तो मतलब आप कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन बात यह है कि बचना चाहिए, ये इस महीने के एहतराम में शामिल है। ये बासआदत, रहमतों और बरकतों का महीना है जिसमें शैतान तक जकड़ दिया जाता है। हम म्यूजिक अवॉइड नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान को इसमें नाजिल किया है। सुनना है तो हम कुरान की तिलावत सुने ना। हाँ, ठीक है, कुरान की तिलावत करके, पढ़ के, सुन के आप थक चुके हैं तो स्कॉलर्स के जो है वो स्पीच सुन लें, उलमा के बयानात सुन लें, ताकि इस महीने की रूह अंदर जागे। इस महीने में खास तौर पर गाने से, मौसीकी से इंसान जिस कदर मुमकिन हो, ड्रामों से, गॉसिप्स से, खामखा की खबरों से, करंट अफेयर्स से, सो एंड सो ऑन, एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर हम मुब्तला होते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि मौसीकी से हमें बचाए, ड्रामा से बचाए, जो भी लहव व लआब में आती हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनसे बचने की तौफीक दे। इस तरह से एक और नरेशन में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह से गुजर हुआ, वहां से बांसुरी की आवाज उन्होंने सुनी, उन्होंने जिस कदर मुमकिन था उस जगह को छोड़ा वहां से, और कहा हमारा ये उस्लूब है कि रक्सो सुरूर की महफिलें तो शादियों पे भी आम हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब कि कोई इख्तलात जो महरम और ना महरम का है उसकी तो हदें बिल्कुल ही क्रॉस की जा चुकी हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला के अजाब को दावत देने वाली बातें नहीं है ये सब। खैर, ये तो हमारा इसके एहतराम को लेकर था। इसके अलावा जो हमने कोशिश करनी है, बीइंग वुमेन, बीइंग लेडीज, बीइंग गर्ल्स, बीइंग फीमेल, रमजान के महीने में हम कोशिश करें कि तमाम नमाजों को अव्वल वक्त में अदा करें। ठीक है जी, हम तमाम नमाजों को अव्वल वक्त में अदा करें, और मर्दों की या लड़कों की, बॉयज की कोशिश करें कि उनकी जमात से नमाज ना छूटे। नमाज का भी खास तौर पर एहतमाम हो और जमात के साथ नमाज का एहतमाम हो। दिस इज स्पेशली फॉर द मेल्स, एज आई एम मेंशनिंग। हम फीमेल्स ये कर सकती हैं कि वी कैन ज्वाइन तरावी, क़यामुल लैल, अल्लाह ताला जैसे हमें अता फरमाए। और ये हम सब जानते हैं कि हमें सबको ये शाऊर बेदार करने की जरूरत है कि जो जमात के साथ नमाज पढ़ना, 27 टाइम्स मोर उसका रिवॉर्ड है, 27 गुना ज्यादा उसका रिवॉर्ड है। और फिर हम ये जानते हैं कि हदीस में हमें इस चीज का मिलती है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के रमजान में हर इबादत का जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ जाता है। एक तो वैसे ही नमाज मस्जिद में बाजमात जाकर पढ़ने से 27 दर्जे ज्यादा उसका सवाब मिल रहा है। सुबहान अल्लाह, फिर उस रब की जात पे कुर्बान जाइए जिसने हमें रमजान की इबादत का जो अजर है वो 70 टाइम्स मोर कर दिया है। तो फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा, फिर नफल का सवाब फर्ज के बराबर। तो इस माह मुबारक में, रमजान के अंदर खास तौर पर जो है वो नमाज पढ़नी चाहिए, फोकस के साथ, खुशू व गुजू के साथ, अव्वल वक्त में कायम करनी चाहिए। और एज फॉर एज बॉयज एंड मेल्स आर कंसर्न, तो कोशिश करें कि वो सब जमात के साथ नमाज अदा करें। बीइंग मदर्स, मोटिवेट तो हमने करना है ना। सो रिगार्डिंग दैट, एक वाकया यहाँ पर भी मोटिवेट करने के लिए है, एंड इट इज रिगार्डिंग इमाम ज़हाबी, कि उन्होंने अल कबायर में एक वाकया लिखा और मैंने आपको बता दिया, मोटिवेशन लेने के लिए अपनी यूथ को, अपने बच्चों को, और अपने मेल, जो हमारे मेल हजरात हैं उनके लिए, और हमारे लिए भी डेफिनेटली। तो उसमें इमाम ज़हाबी ने लिखा कि एक दिन उनके घर में मेहमान आ गए थे, तो मेहमानों के इकराम में उनसे इशा की नमाज छूट गई। तो अब ये गए मस्जिद में, एक तरह तो वहां तो नमाज हो चुकी थी, दूसरी मस्जिद में पहुंचे, वहां भी जमात हो गई थी। तो अब उन्होंने अपनी नमाज को इनफरादी तौर पर 27 टाइम्स पढ़ा, 27 दफा पढ़ा, ताकि मुझे जमात की नमाज का रिवॉर्ड मिल जाए, सवाब मिल जाए। नमाज पढ़ने के बाद जब ये रात को सोए तो इन्होंने ख्वाब में देखा कि एक घुड़सवार है, वो तेजी में उनसे आगे जा रहा है। उनके पास भी एक घोड़ा है, लेकिन ये बड़ी कोशिश करती हैं, उस घोड़े तक पहुंच नहीं पाते। तो ये अपने घोड़े को
ایڑ لگاتی ہیں، لیکن گھوڑا پھر بھی پیچھے کا پیچھے ہے، اور وہ گھوڑا بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی، یہ میرا گھوڑا تمہارے تک پہنچ کیوں نہیں سکتا، حالانکہ یہ عمدہ گھوڑا ہے؟ اس نے کہا، میں نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، اس لیے تم جتنی کوشش کرو تمہاری یہ سواری میرے برابر نہیں ہو سکتی، نہ مجھ سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ ہے جی عبادت کو اول وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا فائدہ، جس کی اہمیت کو ہم کبھی نہیں ٹھکرا سکتے۔ اور آپ کی خدمت میں اس واقعے کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کریں کہ دیکھیں 27 ٹائمز جو ریوارڈ ہے وہ گھر میں بیٹھے نہیں ملے گا، ٹھیک؟ اور ہمارے لیے الٹیمیٹ یہ اس میں موجود ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو لیٹ نہیں کرنا، ڈیلے نہیں کرنا۔ دس از اے فیکٹ کہ جب نمازیں ڈیلے ہوتی ہیں نا، پھر ان میں فوکس اتنا نہیں رہتا۔ تو عبادت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے کاموں کی ترتیب برقرار رکھتی ہے، برکت ہی الگ ہے، بس ہمارا اس پہ توکل کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، جتنے کام ہوتے ہیں وہ کام وقت پر ادا ہوتے ہیں۔ اگر ہماری عبادات ٹائم لائن کے ساتھ چل رہی ہیں نا، اکارڈنگ ٹو ٹائم چل رہی ہیں، ہماری نمازیں ٹائم نہیں ہو رہی ہیں، تو جب انسان عبادت چھوڑ دیتا ہے تو وہ کام بھی مشکل ہو جاتی ہیں جو آرام سے ہو رہے تھے۔ بسا اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھ لوں گی نا، ظہر ہے بعد میں پڑھ لوں گی، میں نماز نہیں پڑھتے، کسی کام کو پریفرنس دیتے ہیں، کسی کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو جو کام آپ کو پتا ہے 10 منٹ لیٹ ہونا ہوتا ہے نا، وہ 25 منٹ لیٹ ہوتا ہے، پھر 40 منٹ لیٹ، اور کبھی کبھار یہ سچویشن آتی ہے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، تو انسان نماز نہیں پڑھتا اور کیا سوچتا ہے کہ چلو میں اپنے سفر پہ نکل جاتا ہوں، میں کوئی آدھے گھنٹے میں اس لوکیشن پہ پہنچ جاؤں گا، فلان جگہ پہنچ جاؤں گا۔ اب راستے میں اگر ٹریفک کتنی مل جاتی ہے، خدا نخواستہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے، گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، بہت سی مراحل ہیں انسان کو زندگی میں جو پیش آ سکتے ہیں، وہ تاخیر سے پہلے ہی پہنچ رہا ہے تو عبادت کے لیے وقت کدھر سے نکالے گا؟ ٹھیک، اور ہو سکتا ہے اتنی دیر میں نماز ہی قضا ہو جائے۔ جب انسان عبادت کر کے گھر سے نکلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سڑکوں کو بھی خالی کر دیتا ہے۔ وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں اس کی ڈیسٹینیشن پر، اس کی لوکیشن پر پہنچا دیتا ہے۔ جس کام کے لیے اس نے پہنچنا ہے وہ کام بھی اللہ تعالیٰ پورا کروا دیتا ہے۔ عبادت کر کے جب کوئی نہیں نکلتا تب ہوتی ہے تاخیر، تب آتا ہے غصہ، تب ہوتی ہے تھکاوٹ، کام بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ یہ تو جو آج ہم کہتے ہیں نا، میرا کام فلاں کام ہوتے ہوتے رہ گیا، میرا فلاں سودا ہوتے ہوتے رہ گیا بزنس میں، فلاں کام ہو گیا، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کام ہوتے ہوتے تب رہ جاتے ہیں جب عبادت میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی عبادت کو آگے رکھے گا نا، تو دنیا کا ہر کام ہوتے ہوتے رہے گا نہیں، وہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ والا اسلوب دیا ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت میں، کہ دنیا گزارنی ہے تم نے، اس کے بعد تمہیں آخرت ملے گی، تو اس دنیا کو اس طرح جیو کہ آخرت سنور جائے۔ تو جو عبادت وقت پر کرتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو بھی پورا کروانے میں ٹائملی کوئی رکاوٹ نہیں رہنے دیتا۔ یہ ہے ہمارا نماز سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہے ہماری قرآن کریم کی تلاوت سے ریلیٹڈ۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس مہینے کی خاص مناسبت ہے رمضان کی قرآن کے ساتھ، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ ہے تلاوت۔ تو صالحین ہم سے پہلے بڑی کثرت سے اس مہینے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی اور امام بخاری، مطلب یہاں تک ملتا ہے کہ 10 سے 12 تہجد میں نماز میں وہ پڑھتے تھے، اور بہت جلدی جو ہے اپنا قرآن وہ مکمل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ اس امت میں مرد تو مرد، عورتیں کتنی تلاوت کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں پرانی خواتین کو، ان میں سے جس کو آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا باقاعدہ کہ کس قدر ان کا شغف اور تعلق تھا قرآن کے ساتھ۔ ہماری زندگیاں آئے دن گزر رہی ہیں نا، ہم اپنی موت کے لمحہ و لمحہ قریب ہوتے جا رہے ہیں،
اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آج میری جتنے سال میری عمر ہے، کیا میں نے اتنی بار زندگی میں قرآن کا مطالعہ بھی کیا ہے، قرآن کی چلے تلاوت بھی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے زندگی کے سالوں کے برابر بھی قرآن پڑھنے کی یا قرآن کی قرأت کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے؟ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، لیکن المیہ یہ ہے کہ فیس بک پوچھو تو ساری اپڈیٹس موجود ہیں، 8 8 گھنٹے وہاں پہ گزرتے ہیں، موبائل پہ وہاں ٹائم گزرتا ہے، ساری راتیں انٹرنیٹ پہ گزرتی ہیں، سارا دن واٹس ایپ میں گزر جاتا ہے، لیکن خدا کا قرآن اٹھانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، تلاوت کی توفیق نہیں دیتا۔ انسان بہت نادان ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں پڑھتا نہیں ہوں، میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم نہ پڑھیں؟ اللہ اپنے کلام مقدس کی ہمیں پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ جو آنکھیں ساری رات لہو و لعب میں گزریں گی، اللہ ان آنکھوں کو کیسے یہ توفیق دے گا کہ وہ رب کا کلام پڑھے؟ اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ قرآن کریم کے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ وہ کتاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 رکعت نماز کو بھی اگر آپ انالائز کریں تو سبحان اللہ، ایک رکعت میں آپ نے پوری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، مائدہ پر جا کر آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، یعنی تقریباً 5.25 پارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھے۔ کیا ہمارے پاس بھی راتوں کا ایسا قیام ہے؟ آج ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے، کیا ہم نے اتنا لمبا قیام کبھی کیا ہے؟ ہم 5 سپارہ تو دور کی بات، اگر امام مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہے اور اگر وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھائے، رک رک کر پڑھائے، تو ہم پیچھے تراویح نہیں پڑھتے کہ یہاں زیادہ وقت لگتا ہے، بھئی کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں کم وقت لگے۔ پیچھے بیٹھے رہیں گے، جب امام رکوع میں جائے گا دوڑتے دوڑتے شریک ہو جائیں گے۔ یہ ایک ذمہ اتار رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری دلچسپی، ہماری دل جمعی کس چیز میں ہے؟ آج دلچسپی موجود نہیں ہے نا ہماری، ہمیں اور ہزار اٹریکشنز مل گئی ہیں، اور ہزار سورسز آف پلیئر مل گئے ہیں، اس لیے جو ہماری زندگیوں میں یہ صورتحال ہے۔ نہ آج ہماری زندگیوں میں اس طرح کا سکون ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ قرآن سینے کے دلوں کی شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر قبرستان کی طرح ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ گھر ویران ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ ہمارے گھر میں اچھے سے اچھی آسائشیں موجود ہوں، اس میں ایئر کنڈیشن ہو، ماربل لگا ہو، کھڑکیاں ہوں، ایک سے ایک بڑھ کے لگژری ہمارے گھر میں موجود ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہمارے گھر میں رہ نہ جائے، پہننے اوڑھنے کی، یوز کرنے کی، ہمیں ہر جگہ آسائش اور لگژری اویلیبل ہو، فلاں 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 چیز ہماری لسٹ میں ہوتی ہے۔ گھر سامان سے آباد نہیں ہوا کرتے، رب کے کلام سے آباد ہوا کرتے ہیں۔ گھر اگر جھونپڑی کا ہو، مٹی کا بنا ہو، وہاں اللہ کا ذکر ہو، اس کی یاد ہو، اللہ اسے سکون والا محل بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ سونے کا بھی بنا ہوا ہے، رب کو وہاں لوگ نہیں یاد کر رہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی پنجرے میں زندگی گزار رہا ہو۔ یہ محلات میں سکون نہیں ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے، تلاوت میں سکون ہے۔ اس لیے ہمیں کیا ہے؟ اپنا معمول بنانا ہے کہ رمضان میں کم از کم 1 سپارہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر قرآن نہیں پڑھا ہے، بوائز نے، میلز نے، وہ امام مسجد سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ لڑکیاں جو ہیں مدارس سے، استاذات سے جو ہے وہ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک قلب ہی ہے جس کا معنی دل ہے، باریک کاف سے پڑھیں گے اس کا معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں مخرج کی ادائیگی کا پتہ نہیں ہوتا، کس لفظ کو کہاں سے کس طرح ادا کرنا ہے۔ زندگیاں ہم نے گزار دی ہیں اپنی ایجوکیشن کی ڈگریز لینے کے لیے، انجینئر، ڈاکٹر، ایجوکیشنسٹ، کلینک میں کام کرنے کے لیے، وٹ ایور دا کیسز، ہم نے اتنی زندگی کے سال لگا دیے ہیں، رب کی کتاب کو کبھی اس پرسپیکٹو سے نہیں کھولا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ صرف ایک یہی بات دیکھ لیں کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، وہ ہماری آئی کانٹیکٹ کر کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے ہماری بات نہ سنیں، تو ہمارا آگے سے اسلوب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اس پہ غصہ نہیں آتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ رمضان میں ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ایسے جوڑے، اتنا مضبوط کرے گہرائی کے ساتھ جیسا رب کو مقصود ہے، کہ وہ تعلق کبھی کمزور نہ پڑے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر۔